अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम शहर रमज़ान के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी आखिरी अशरे पर और उसकी ख़ास इबादत यानी एतिकाफ़ के मौजू पर। आखिरी अशरे की एक और ख़ास खुसूसियत ये है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज़्यादा अफजल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने रमज़ान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। और मज़ीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर व बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मज़ीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से ही इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज़्यादा करेंगे, ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में अगर पूरा अशरा भी इबादत करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं, बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। क्योंकि ये रात जो खैर व बरकत की रात है, जिसको मिल गई उसकी खुशकिस्मती का क्या ठिकाना। लेकिन ये खुशकिस्मती उसके लिए है जो उसकी तलब रखे, उसके लिए भाग दौड़ करे, उसके इंतज़ार में रहे, उसका शौक़ रखे। ये रात जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद वजाहत की। फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्नल मलाइकत तिलकल लैलति फ़िल अर्दि अक्सर मिन अददिल हसा, बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फ़रिश्तों की तादाद कंकरियों से भी ज़्यादा होती है। और फिर फ़रिश्ते जब उतरते हैं तो एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा हो जाता है। हर तरफ नेकी का दौर दौरा होता है, एक ख़ास रूह होती है इस रात में। इसलिए हम सबको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि एक अच्छा अमल 1000 माह के अमल से बेहतर है। हज़रत अनस से रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़ा शहर क़द हदरकुम व फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ शहर, मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लह
ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس پہ رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہیں، غفور الرحیم ہیں، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی، کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں، دل میں اس کو یاد کرتے ہوں، پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں۔ ذکر الہی تو بندہ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے، اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے، دل ہی دل میں یا زیر لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا۔ اور بھولے بھی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں، وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے۔ وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے، اپنے سامنے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف زمین آسمان، جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے، وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے، پھر وہ اس رب کو کیسے بھلا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے، اللہ کے ذکر میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی، کثیرن اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت میں یعنی ہر قسم کے وقت میں، یعنی دن میں یا رات میں، صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے۔ گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کتنا بڑا ہے، یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر ایک زندگی ہے، اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں، جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ گویا ذکر کرنے والے
اللہ کی مدد کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں. اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. تو گویا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے، اس کی مشکل میں اس کی مدد کرے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے. اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے. مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن جس روزے میں ذکر الہی ہو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. حج ایک عبادت ہے بذات خود، حج کا سفر ایک عبادت ہے، لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکر الہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ کس کا، سب سے اچھا حج کس کا، سب سے اچھا مجاہد کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرے. اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں؟ فرمایا وہ مرد جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں. اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں، یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں، کرنے کے کام بہت ہیں. آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لیے لازم کر لوں، یعنی میرے لیے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو، اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، واک کر رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا، تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کا ورد کرتے رہیں تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی. خصوصی طور پر 2 کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، 2 کلمات ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اطمینان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل، سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا، اور جو تمہارے لیے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو، ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، تو کیا ایسا عمل نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی تمام اعمال میں وہ سبقت لے جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں. گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی. پھر اسی طرح صبح و شام بھی، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو عشی کے وقت یعنی عصر کے وقت، والابکار اور صبح کے وقت. عشی کا لفظ جو ہے یہ
زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں. پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ کہیں یہ مجنون شخص ہے، اس کو کچھ ہو گیا ہے. اور حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے والے مجنون نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے نفع کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ان کے پسندیدہ نہ ہوں، لیکن اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت خوشخبریاں دی ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا تقرب انسان کو حاصل ہوتا ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے. اور بعض اذکار جو بظاہر تو بہت معمولی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے کم کلمات کے بدلے اتنا بڑا ثواب. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اب الحمدللہ 2 لفظ ہیں، لیکن جو شخص دل سے اس کو ادا کرتا ہے تملا المیزان، میزان بھر جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ، الحمدللہ کے کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان کو پر کر دیتے ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی، لیکن اکثر شیطان ہمیں ان سے غافل رکھتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارے دین و دنیا کے کام سنور جائیں اور آخرت میں اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں آپ بتائیں گے کہ مسنون اذکار کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائیے. بہت سی کتابیں ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر موقع کی مناسبت سے اذکار مذکور ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دن کا آغاز کرتے تھے. صبح کے وقت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. پھر اسی طرح بستر سے اٹھنے کے بعد انسان اپنے قضاء حاجت کے لیے اگر واش روم میں جاتا ہے تو اس وقت بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت کا ذکر ہے. پھر بیت الخلاء سے باہر آنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح سحری کے وقت خاص طور پر استغفار کا حکم ہے. پھر انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے قبل اور وضو کے آخر میں ذکر بتایا گیا، اور وضو کے آخر کا ذکر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کا اتنا ثواب بتایا گیا کہ ایسے شخص کے لیے جو پابندی کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح جب انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف جاتا ہے مرد حضرات تو گھر سے نکلنے کے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح راستے میں پڑھنے کی، پھر مسجد میں داخل ہونے کی، پھر مسجد کے اندر، پھر مسجد سے باہر نکلتے وقت، پھر دوبارہ گھر آتے ہوئے بازار سے اگر گزرتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر گھر میں داخل ہونے کا ذکر ہے. پھر اگر کچھ کھا رہا ہے انسان تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کرتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ پھر اختتام کرتا ہے. پھر اسی طرح چھینک آنے پر ذکر ہے. پھر مرغا اگر آزان دیتا ہے تو اس وقت کا ذکر ہے. پھر مؤذن کی آزان سن کر انسان اس کو جواب دیتا ہے، اس کے بعد کا پھر ذکر ہے. پھر اسی طرح انسان کسی کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے، کہیں وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے انشاءاللہ کہہ کے. پھر اسی طرح کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے ماشاءاللہ کہتا ہے، کہیں استغفر اللہ کہتا ہے. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی مقام اور کوئی موقع ایسا نہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی خوبصورت انداز کا ذکر نہ سکھایا ہو. حتیٰ کہ انسان شام ہوتی ہے تو پھر صبح شام کے اذکار ہیں. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں. پھر بستر میں جاتے وقت کی دعا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس وقت کی دعا ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پڑھی جانے والی دعائیں ہیں. یعنی کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں جس میں ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا گیا ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ پر اس کی موت آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بشارت ہے جنت میں جانے کی. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے عام حالات میں ذکر کے عادی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عام طور پر ہم غافل رہیں اور اچانک موت کے وقت ہمیں یاد آ جائے. اور بات یہ ہے کہ جس خیر پر انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی پر پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے ذکر کو اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے. ذکر اور دعا میں کیا فرق ہے؟ کیا دعا بھی ذکر میں شامل ہے یا ذکر اور دعا 2 مختلف چیزیں ہیں؟ ذکر اور دعا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. بعض اوقات انسان صرف دل میں یاد کرتا ہے، زبان سے نہیں بھی دہراتا تو وہ بھی ذکر شمار ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کوئی مسنون کلمات کہتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی زبان میں بیان کرنا، یہ بھی ایک طرح سے ذکر کرنا ہوتا ہے.
اور دعا میں خاص طور پر کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ کچھ مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی ہر دعا ذکر ہے لیکن ہر ذکر دعا نہیں ہوتی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک دعا بھی ہے. کیا ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنا ضروری ہے؟ ذکر کے لیے ہر وقت باوضو رہنے کی شرط نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر، اور کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک ہے تو اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان بیٹھ کر، چلتے پھرتے اور لیٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اب لیٹنے کی حالت ایسی جس میں سونا بھی شامل ہے، تو سوتے ہوئے اگر انسان ڈر جائے یا کوئی برا خواب ہے تو اس وقت بھی مسنون ذکر موجود ہے. یعنی اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اب کیا پڑھو تاکہ تم اس خواب کے خوف سے، اگر کوئی ناپسندیدہ خواب ہے تو اس سے باہر آ جاؤ. تو اب آپ دیکھیں کہ سو کر تو وضو باقی نہیں رہتا، اور اگر اللہ کی یاد کے ساتھ ہر وقت باوضو ہونے کی شرط ہوتی تو پھر تو شاید ہی کوئی ذکر کر سکتا ہر وقت، کیونکہ ایک مشکل کام ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن ذکر آپ وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اور اس میں درود شریف بھی شامل ہے، آیت کریمہ بھی شامل ہے. ہاں افضل ہے اگر آپ کو توفیق اللہ نے دی کہ آپ وضو کے ساتھ ہیں اور وضو کے ساتھ ذکر کریں، لیکن اگر باوضو نہیں ہے تو ذکر سے آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، الا یہ کہ آپ بیت الخلاء میں ہیں، اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے. ادروائز آپ عام روٹین کے نارمل کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں، خواہ وضو سے ہوں یا بغیر وضو کے ہوں. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بہت پراپرلی بیٹھ کر پڑھیں، یا ہم ٹیک لگا کے، یا ہم اپنے بستر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ افضل تو یہی ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ انسان با ادب بیٹھے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ صورتیں ایسی آپ کو آتی ہیں اور آپ چلتے پھرتے ان کی دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. مراد اس سے فرض ہے کہ فرض کر دیے گئے. الصیام روزہ رکھنا. بنیادی طور پر صاما، صاد الف میم، صاما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، اس چیز سے روکنا اپنے آپ کو جس کی طرف نفس کشش محسوس کرے. شریعت کی اصطلاح میں روزہ کیا ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رکھنا. کتب علیکم الصیام، روزے رکھنا یا روزے تم پر فرض کیے گئے، یہ ایک فرض عبادت ہے. لیکن یہ روزے سارا سال فرض نہیں، رمضان کے مہینے میں فرض ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی امت پر فرض رہا ہے. اور اس کی غرض کیا بتائی گئی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. کتنے ہیں یہ روزے؟ ایام معدودات، دن ہیں گنے ہوئے. کیا سب رکھیں گے روزے؟ نہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، سفر پر ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے، لیکن مستقل طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. وہ کیا کرے؟ فعدۃ، گنتی پوری کرے. کب؟ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے، یعنی رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھ لے. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں. فدیۃ، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. اور طاقت رکھنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس کے کئی معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ روزے کے بارے میں ابتدائی حکم تھا، تو اس دور میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ رخصت تھی جو روزے کی بجائے فدیہ دینا چاہتے ہوں. فمن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. یعنی روزہ ہی رکھے تو زیادہ اچھا ہے. جو شخص نیکی میں آگے بڑھے وہ اسی کے لیے اچھی ہے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم با علم ہو. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور روشن نشانیوں پر مشتمل ہے،
ہدایت کی اور فرقان کی یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو آن دا ہول ہدایت یا رہنمائی کرنے والا ہے، اور نمبر 2 اس کے اندر ایسی نشانیاں، ایسی آیات، ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھے برے کا فرق سمجھاتی۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا حکم ہے جس میں اب وہ رخصت ختم ہو گئی کہ طاقت کے باوجود فدیہ دے سکتا ہے انسان۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، یہ رخصت اب بھی باقی رہی، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے روزہ رکھنے کی گنتی پوری کر لے۔ ایسا کیوں ہے کہ بیمار اور مسافر کو اب بھی کیوں رخصت دی گئی؟ یرید اللہ بکم الیسر، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تم کو، رہنمائی کی تمہاری، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس میں کرنے کے کام سوچتے جائیے کہ رمضان میں کرنا کیا کچھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، سوال کریں، تو بتا دو کہ فَإِنِّي قریب، کہ بے شک میں تو قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ کو پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پائیں، ہدایت پائیں۔ اب کون سے امور جو ہیں وہ روزے میں جائز یا ناجائز ہیں، کچھ ان کی مزید تفصیل۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، رغبت کرنا تمہارا اپنی بیویوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی اس معاملے کی اصل حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، شک میں پڑنے کی وجہ سے کہ ایسا تعلق رمضان کی راتوں میں جائز ہے یا نہیں، فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن، تو اب ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اللہ کی لکھی ہوئی چیز جو تمہارے لیے ہے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور کیا نہ کرو، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ حاکموں کی طرف کھینچ لے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، تاکہ تم ایک لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ کھا سکو گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس میں ایک چیز پر آپ غور کیجئے کہ جو پہلی آیت ہے لعلکم تتقون، اس کا اینڈ بھی لعلکم تتقون پہ ہو رہا ہے، اور جہاں روزے کے احکامات ختم ہو رہے ہیں آیت نمبر 187 پہ، وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ آیت کا اختتام کہاں ہو رہا ہے، لعلہم یتقون۔ تو روزے کا اصل مقصود پھر کیا ہے؟ تقوی، یعنی اس ساری ایکٹیویٹی سے جو بھی رمضان میں ہوگی، جن جن احکامات پر عمل کریں گے، ہم جو کچھ کریں گے، جو کچھ چھوڑیں گے، ان سب کا جو نچوڑ ہے یا خلاصہ ہے، یہ جو چیز ہم کو لینا ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہ تو ہمارا گول ہو گیا، ایم ہو گیا ہمارا۔ اس کے لیے کرنے کے کام کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں کہا گیا کتب علیکم الصیام، اور پھر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور پھر تاکیدی حکم فَلْيَصُمْهُ۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، جس کی دلیل کیا کیا ہے، اس کو بے شک اپنی کتاب پہ انڈر لائن کر لیں یا جیسے بھی آپ لکھنا چاہیں۔ تو کتب علیکم الصیام وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور فَلْيَصُمْهُ۔ اس کے بعد آیت 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. روزہ رکھنے کے بعد دوسرا عمل قرآن کے ساتھ تعلق. اگرچہ ساری زندگی مومن کا تعلق رہتا ہے لیکن خاص طور پر ان آیات کے ریفرنس سے قرآن سے تعلق اور رمضان کے حوالے سے. یہاں پر قرآن پاک کے اتارنے کا اصل مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ یہ ہے کیا؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ ہدی للناس. کیا ہے؟ کیا معنی ہے ہدی للناس؟ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. للناس تو وہ کون ہے؟ للناس وہ کہاں رہتے ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہے؟ وہ ہم خود بھی ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ بھی. تو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ اس کی رہنمائی سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے آس پاس بھی اٹھائیں. وبینات من الہدی والفرقان. اور پھر یہ رہنمائی ایسی ہو کہ قرآن پاک کے اندر تلاش کیا کرنا ہے. نمبر 1 وہ نشانیاں، وہ اہم چیزیں، یعنی ساری کتاب رہنمائی ہے، لیکن پھر بینات. بینہ کیا ہوتا ہے؟ نشانی، روشن نشانی، یعنی وہ آیات اور وہ احکامات خاص طور پر جس سے ہمیں ایک رہنمائی نصیب ہو. اور کس چیز کے بارے میں خصوصی توجہ؟ والفرقان، فرقان پر، حق و باطل، اچھے برے، حلال حرام، جائز ناجائز میں تمیز. اس کو خود اپنے پہ بھی دوبارہ واضح کریں اور دوسرے لوگوں پر بھی. اب یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس مہینے میں خود بھی سمجھ کر پڑھیں اور دوسروں کو بھی. تو کرنے کے کاموں کی لسٹ میں یعنی تقویٰ جو ہے یہ گول ہے، اس کو تو بالکل سینٹر میں رکھیں یا سب سے اوپر رکھیں. اور کرنے کے کام میں نمبر 1 روزہ رکھنا، اور پھر قرآن پاک سے تعلق، پھر یہ کہ اس کے نیچے کیسا تعلق، ہدی للناس لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، تاکہ گنتی پوری کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خاص طور پر روزے کے بارے میں جو احکامات ہیں، یعنی فقہی احکامات ہیں، ان کو بھی دوبارہ سے دہرانا ہے. سب خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ پہلے نماز نہیں بھی پڑھتے تھے، روزہ ضرور رکھتے تھے، لیکن اب روزہ نہ رکھنے والے بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کئی طرح کے جواز پیش کرتے ہیں. اور خصوصاً خواتین میں یہ مشکل ہے کہ روزہ رکھتے تو ہیں لیکن اگر اس میں سے کچھ چھٹ جاتے ہیں تو ان کی گنتی پوری کرنے میں سستی اور کوتاہی، اس کی طرف توجہ نہیں. بہت سی خواتین پوچھتی ہیں نا کہ یہ ہم نے خود جان کے تو نہیں چھوڑے روزے، جو شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ جو قرآن کا حکم ہے وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ، یہ بہت ضروری ہے. یعنی روزہ ایک ایسا فرض ہے جس کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے. اگر رمضان میں نہیں تو بعد میں. تو مریض کے احکام کیا ہیں، مسافر کے احکام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو کسی وجہ سے روزہ چھوڑیں، مثلاً خواتین کے احکام خاص طور پر کیا ہیں، اس کے بارے میں علم ہونا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا. اگلا حکم یعنی اب کرنے کے کاموں میں کیا آ گیا؟ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں مزید، تکملوا العدہ. نمبر 2 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کس پر؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا کس پر، کس بات پر؟ آگے پڑھیں نا آیت کو، دیکھیں نا. الا ما ہداکم، یہ کون ہے؟ الا ما ہداکم، یہ کون ہے؟ سب لوگ بطور عام ہیں اور آپ بطور خاص ہیں. یعنی سارے مسلمان بطور عام کس طرح ہیں کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت دی، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ٹھیک. لیکن جنہیں دین سمجھنے کی توفیق دی وہ بطور خاص ہو گئے. اور کیا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون، شکر ادا کر. اب اس کے طریقے کیا ہوں گے؟ تکملوا العدہ تو پتہ چل گیا. تکبر اللہ اور تشکرون کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی عملی طریقے اور پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ بعد میں ابھی آتی. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام رمضان میں. قبولیت کے اوقات عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے سحری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، روزے کی حالت میں آپ حالت عبادت میں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور افطار کے وقت خاص طور پر، پھر رات کو تراویح میں قرآن سننے کے بعد. تو یہ سارے مواقع جو ہیں قبولیت دعا کے ہیں، اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام. یعنی عام دنوں میں بھی جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس میں ذرا سی اور کثرت یا حسب استطاعت کثرت مواقع سے فائدہ اٹھانا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، تو جتنا چاہیں اس سے مانگ لیں، جو چاہیں اس سے مانگیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی تو میری بات مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مزید کچھ فقہی احکام ہیں. اب دیکھیے کہ گول کیا تھا؟ تقویٰ. اچھا، جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید دنیا چھوڑ دینا تقویٰ ہے، شوہر کو چھوڑ دینا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھنا، شاید یہ تقویٰ. یہاں بتایا گیا کہ نہیں، جائز حدود کے اندر ایون رمضان میں بھی انسانوں کے حقوق ادا کرنا وہ تقویٰ ہے. ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، کیونکہ شروع میں لوگوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید، اور اسی وجہ سے نا وہ شک کی بات جو ابھی کی کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی یقینی بات نہیں پتا تھی اس لیے ڈاواں ڈول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے
حکم واضح کر کے تمہاری رہنمائی فرما دی. کسی بھی ایک چیز کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا وہ آسان ہوتا ہے کہ انسان ایک راستہ اختیار کر لے یا دوسرا کر لے، اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے عام طور پر. تو اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. پھر اسی طرح آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا کہ صوم وصال سے منع کیا گیا کہ روزے کے ساتھ جوڑ کے روزہ رکھنا. اسی لیے کلو وشربو، کھاؤ پیو، یعنی افطار کے بعد کھانا، سحری کے وقت کھانا. اور سحری کے وقت کھانے کا جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ کچھ احادیث آپ کو معلوم ہو کہ اس وقت کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اس کی طرف توجہ دلائے گی، خواہ ایک دودھ کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری کھانا جو ہے وہ ضروری. تو اور رمضان میں کرنے کا کام پھر کیا ہوا؟ ازدواجی معاملات اور کھانے پینے کے معاملات میں رہنمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی. اور کھانے پینے کے معاملات میں مزید تھوڑی سی بات کی کہ کیسی خوراک، یعنی دنیا کے اعتبار سے بھی ذرا سوچ لیں کہ اپنا وقت بچانے کے لیے کیا پکائیں گے، اور عبادتوں میں یکسوئی کے لیے کیا پکائیں گے. نہ اس میں بالکل ہی ایسی خوراک ہو کہ جس سے اتنی کمزوری لاحق ہو جائے کہ روزہ ہی نہ رکھ سکیں، اور آپ کہیں کہ میں تو تقویٰ کے حصول کے لیے فاقہ کشی کر رہی ہوں. تو روزہ رکھنا فاقہ کشی کرنے کا نام نہیں ہے. اور اسی طرح نہ اتنا زیادہ کھانے پکانے کی طرف توجہ ہو کہ تراویح نہ پڑھی جا سکے، یا یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد قرآن کی طرف توجہ نہ دی جا سکے. تو اس چیز کی طرف بھی فوڈ مینجمنٹ جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات. اور اس کے اوقات پھر بتا دیے گئے کہ کب تک یہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اگلا کام کیا کرنے کا ہے؟ قیام اللیل، رات کی تراویح کی نماز جو ہے. پھر مزید اعتکاف، جن کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے، جن کے اوپر اور ذمہ داریاں کم ہوں، جیسے بچے چھوٹے یا گھر پر کوئی بیمار یا بزرگ یا کوئی ایسا جس کی خدمت مطلوب ہو، تو اگر وہ ہے تو اس کی خدمت ہی عبادت ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ذمہ داری خاص نہیں ہے تو پھر اعتکاف کی طرف بھی توجہ. اور اس کے بعد اگرچہ یہ رمضان کے احکامات میں سے نہیں ہے لیکن اس سے ملحق ہے. ملحق کا کیا مطلب ہے؟ جڑا ہوا ہے. اس کے فوراً بعد آیا کہ اللہ کے حکم سے اگر حلال کھانا چھوڑتے ہو تو حرام بھی چھوڑ دو. رزق حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کے لیے دعائیں بھی، کوشش بھی، اور اس کی طرف توجہ بھی. اس کے علاوہ مزید جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں احادیث سے وہ ہے کہ صدقہ خیرات، اور اس میں روزہ افطار کرانے سے لے کر اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے میں فراخ دلی کا ثبوت دینے سے لے کر ہمسایوں کی خبرگیری، اور پھر نیکی اور خیر کے مختلف کاموں میں حصہ لینے سے لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس موقع پہ یاد رکھنا جہاں جہاں ضرورت ہو. یعنی وہ تمام چیزیں خصوصی طور پر اس مہینے میں توجہ کے قابل ہیں. فی الوقت تو یہی چیزیں ذہن میں تھی. اب اس کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف کام کس طرح کرنا ہے. اب اس میں آپ کو بھی میں شریک کروں گی کہ آپ بھی اپنے اپنے مشورے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس سحر اور افطار کے اوقات جو ہیں وہ صحیح طور پر ہونے چاہیے، تاکہ اوقات کی صحیح پابندی ہو. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح علم نہیں ہوتا اور ہم عین جب سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی تیاریوں میں سے. اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی کتاب یا کوئی بھی اچھی کیسٹ اس موضوع پر ضرور ایک دفعہ سن لیں تاکہ پوری چیز کی تیاری یا ذہن آمادہ ہو جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے طریقے سوچیں. ایک تو آپ کا اپنا ناظرہ قرآن پاک ہوگا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ آیت آئی ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. بات یہ ہے کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہوتی جو اسے دنیا سے نسبتاً دور اور اللہ تعالیٰ سے نسبتاً قریب کرتی. ہدایت کی طرف سب کا رجحان ہوتا ہے. قرآن چونکہ اس مہینے میں اتارا گیا، اس لیے اس مہینے میں قرآن پڑھنا ایک خاص خوشی کا باعث ہوتا ہے. اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور اس کو سکھانا ایک خاص قسم کی کیفیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جو قرآن پاک روزے کی حالت میں پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے. لیکن انسانیت تک اس کتاب کی ہدایت کس وقت جائے گی؟ اسی وقت جائے گی کہ جب قرآن کے جاننے والے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں گے کسی بھی طریقے سے، خواہ کتاب دے کر، خواہ پڑھ کے سنا کر، خواہ کسی بھی اور طریقے سے. لیکن رمضان کے موقع پر جبکہ دوسرے لوگوں کا بھی رجحان قرآن پاک کی طرف ہوتا ہے تو ان کے قرآن کی محبت کو اصل حکم کی طرف پھیر دی کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اگر آپ کسی اسکول میں جا سکتے ہیں تو اسکول میں، کسی کلب میں، کسی بھی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوں وہاں پر آپ اس چیز کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ مل جل کر قرآن پاک پڑھیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مفسر قرآن ہی ہوں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہ کیجئے، صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنا دیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے سنانے میں دقت ہے تو آپ کیسٹ کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں، یا آپ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے اچھی اردو پڑھنے والے ہیں. یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی جیسے تلاوت ایک رکوع کی سنی ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ جیسے ابھی آپ کو سنائی گئی، ایک کیسٹ پلیئر آپ کے پاس ہو، آپ کیا کریں
ناظرہ قرآن پاک کے سیٹس آپ کے پاس کیسٹ کی شکل میں موجود ہوں. الحمدللہ یہ ابھی جو قرات آپ نے سنی ہے یہ بھی تیار کرائی گئی ہے. محاسبی کا سیٹ تیار ہو چکا ہے, عجمی کا موجود ہے, شاطری کا موجود ہے. تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک لے کر قرآن پاک, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, لوگوں کو, گھر والوں کو, رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو بٹھا کے انہیں سب کے قرآن پاک کھلوائیں, کیسٹ آن کریں, وہ اپنا انگلی رکھ کے اس کی تلاوت سنیں. جب رکوع ہو جائے کیسٹ بند کر دیں. پھر آپ کیا کریں, اس کا ترجمہ ان کو پڑھ کے سنا دیں. پھر آن کر لیں. بے شک اپنے پاس سے ایک لفظ ایڈ نہ کریں, ڈزنٹ میٹر. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ بہت تفسیر کرنے کے قابل نہیں ہیں, بہت آپ زیادہ بول نہیں سکتے, یا ابھی آپ بہت سی چیزوں پہ گھبراتے ہیں بات کرنے سے, تو سب کو آپ بتائیے کہ میں بھی سن رہی ہوں, آپ بھی سنیں. پھر آن کیجئے, پھر وہ سب سنیں, پھر ترجمہ آپ پڑھ کے سنائیے, پھر اسی طرح. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ کیا کر, یہ ایک طریقہ بتا رہی ہوں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہی ایک طریقہ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے. یہ مختلف آپشنز آپ کو دے رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ ضرور کر سکتے ہیں.